अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, भारी भरकम बिजली के बिलों के खिलाफ आवाम तीसरे रोज़ भी सड़कों पर हैं। ताजरों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, सिविल नाफरमानी की धमकियाँ दी जा रही हैं। महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हैं और हालात इस वक्त ये हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल और तोड़ फोड़ के खदशे के पेश नज़र पेस्को की जानिब से पुलिस हुक्काम से सिक्योरिटी तलब कर ली गई है। इसी तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र जमात इस्लामी ने 2 सितंबर और ताजिर बरादरी ने 29 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है, जबकि MQM भी अब आंखें दिखा रही है और एहतजाज की बातें कर रही हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल कहाँ जाकर रुकेगी, इसी पर हम बात करेंगे। अया सब अवामी सतह पर परेशान कुन सूरत हाल है, हालात किस तरफ जा सकते हैं? भाई पहले ये हम जो बिजली के बिल हैं ये इतने भारी हैं क्यों? ये बिजली के खपत के बिल तो नहीं है। फिर बिजली के खपत का जो हिस्सा है आपके बिलों में वो इतना है, वो आवाम की ताकत में है, इस्तेदाद में कि आप दे सकें। वो जो बिल है उसके ऊपर इतना जो मद है टैक्सेस, पर वो किस लिए हैं? वो इसलिए हैं कि जो मुआहदे निजी पावर कंपनियों के साथ किए गए उनकी शराइत पर किए गए कि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो आपने डॉलर के हिसाब से पैसे देने हैं। इन मुआहदों के पीछे बैनुल अक़वामी जो है ताकतें और IMF उनका जोर आप तोड़ नहीं सकते। तो मार तो वो खा रहे हैं कि वो जो निजी मुआहदों के साथ जो कंपनियों के साथ आपने मुआहदे किए उनकी मार ये कौम को खा रहे हैं। और ये मुआहदे किए किसने थे? 2 खानदानों ने। पहले एक ने शुरू किया जो सिंध के खानदान थे, अपने दौर में जब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, इन निजी वालों को लाए, शराइत दी गई, ठीक है जी आप ये करें, ये आपके रेट हैं, हमने आपको देना है डॉलर के हिसाब से। फिर जब 2013 के बाद ये दूसरे पंजाब वाले खानदान वाले आए, इन्होंने फिर एक लाइन लगा दी। ऐसे ऐसे मुआहदे किए बिजली के लिए लोड शेडिंग के नाम पे महंगे महंगे करके, और उसमें पहले भी बाद में भी लगाने वाले कौन? वही एक छोटा सा दायरा। बैंक भी अपने वहीं से पैसे लिए, अवाम के नचोड़ के बैंकों को वापस किए जो अपने ही बैंक थे। और ये जो हैं ये दूसरे आए, ये कभी चीन से मुआहदा कर रहे हैं, कभी उसका कर रहे हैं, वो कर महंगे महंगे। ऐसे कहा भी गया यार ऐसे ना करें, हमारी जितनी उस वक्त खपत थी उससे भी ज्यादा किए गए कमीशन, पता नहीं इधर जा रहा है उधर जाइए, जायदादें बात ऐसी बन जाती हैं। ये जो हम कहते हैं फलाने घर हैं, फलाने ये हैं, ये है फलाना, ये कहाँ से बनती हैं? कमीशन के पैसे बाहर जाते हैं। शोर जब मचाया गया कि 2 खानदानों ने मुल्क को लूट लिया है, ये पिछले 45 साल से इस कौम की गर्दन पर ये 2 खानदान चमड़े हुए हैं। सियासी पार्टी तो सिर्फ इनका फसाद है। अब ये क्या कर रहे हैं? अब वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि नहीं वो वापडा के मुलाजमीन जो हैं वो उनको मुफ्त मिलती हैं, गवर्नमेंट को वो मिलती है, कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा कि देखें ये वापडा के मुलाजमीन जो हैं ये मुफ्त खाते हैं। है वो ठीक होना चाहिए। असल वजह वो नहीं है, बड़ी वजह वो नहीं है। बड़ी वजह आपके जो निजी पावर कंपनीज के साथ इन 2 खानदानों ने जो मुआहदात किए, कौम जो है अब उसका गला जो है घुटे हुए, वो जो है वो निजी पावर कंपनियों के साथ जो आप उस सर्कुलर डेट कहां से आया है? 47 के बाद यहां बिजली नहीं यहां इस्तेमाल होती थी, ठीक है, बिल नहीं दिए जाते थे, और ये सर्कुलर डेट कहां से आ गया? ये सन 88 के बाद जब वो सिंध वालों ने शुरू किया निजी पावर कंपनीज को लाने के लिए, और 13 में जब ये आए मसीहा आवाम के ये दूसरे, उन्होंने एक तरसील खत्म कर दिया, हम इसे निकल ही नहीं सकते, और इन्होंने आज कौम की चीखें निकाल दी हैं। आपने ये देखा, देखिए इस पे आप फोकस ये है, हालत ये हो गई है आपने अपने एयरपोर्ट गिरवी रख लिए, आपकी बंदरगाहें आप गिरवी रख रहे हैं, आपने ये नया शोशा छोड़ दिया है कॉरपोरेट फार्मिंग का,
اچھا ایسے کوئی آواز کسی نے تھوڑی سی بھی اٹھائی وہ معتوب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں غلط پر غلط فیصلے کیے گئے ماضی میں اور اس کا نتیجہ آج عوام بھگت رہے ہیں. سلمان صاحب، اب عوام کی بس ہو چکی ہے، لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں اور سول نافرمانی کی باتیں کر رہے ہیں. یہ معاملات کہاں جا کر رکیں گے؟ دیکھیں، اس حد تک تو بات درست ہے کہ آئی پی پیز کے معاہدے کس نے کیے. پچھلے ہفتے ایک پارٹی کو ذمہ دار ہمارے پروگرام میں ٹھہرایا گیا تھا، آج دوسرے خاندان کو ٹھہرایا گیا. وہ تیسرا پارٹی جب آئی تھی انہوں نے بھی اس کو ایشو بنایا تھا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ آئی پی پیز کے معاہدے کتنے خطرناک ہیں تو ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی گئی تھی. اور یہاں پر ہمارے ایک فاضل ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ اب سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بجلی سستی بھی ملے گی اور وافر بھی ملے گی. پھر انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کر لی؟ انہوں نے ہاتھ ان چوروں اور ڈاکوؤں پہ کیوں نہیں ڈالا؟ دیکھیں، آج کا ایشو یہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک گردان ہے کہ جی 45 سال سے یہ ہوتا رہا. اس 45 سال کے اندر اور بھی بڑے سارے حکمران ہیں. 12 سال جنرل مشرف آیا تھا، اس نے ختم کر دیا. میرا خیال ہے ہم ایک خاص زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایشو پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام اس سارے مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کہاں ہیں جنہیں 3 بڑی جماعتیں کہا جاتا ہے؟ وہ 3 بڑی جماعتیں کیا لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہیں؟ آپ نے درست کہا بھائی، جماعت اسلامی کا تو کوئی بڑا رول نہیں ہے. جماعت اسلامی کراچی سے لے کر خیبر تک مظاہرے تو کرتی نظر آ رہی ہے نا، جیسی تیسی پولیٹیکل پارٹی ہے یہ لوگوں کی. تاجر 29 تاریخ کو احتجاج کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ بڑی پولیٹیکل فورسز جن پہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے. اور یہ جو احتجاج ہے نا، یہ ابھی فی الحال چھوٹے چھوٹے احتجاج ہیں، اور یہ بڑے فسادات میں تبدیل ہو سکتے ہیں. یہ خطرناک صورتحال ہے. پرائم منسٹر صاحب نے آج اجلاس بلایا تھا، اور میری اطلاع کے مطابق آج جب وہ اجلاس ہوا ہے، اجلاس میں کچھ چیزیں انہوں نے تجویز کی تھیں لیکن آگے جا کے اپروو نہیں ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف بجلی کی بات نہ کریں. دیکھیں، جب آپ بجلی، پیٹرولیم، گیس کی بات کرتے ہیں تو پھر اس پہ آگ لگ جاتی ہے کہ بھئی یہ معاہدے کس نے کیے تھے؟ کس نے آئی ایم ایف کے ساتھ بریکٹ کر دیا تھا کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، ہم مرے جا رہے ہیں؟ اور وہ لوگوں نے کیا جنہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ آئی ایم ایف سے رجوع کرنے پہ ہم خودکشی کو ترجیح دیں گے. کس نے اس ملک کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ یہ سب اس میں شامل ہے. اسی لیے مریم، کوئی عوام سے رجوع نہیں کر رہا. انتخابات کی بات ہو رہی ہے، کوئی ماحول طاری نہیں ہو رہا، کوئی لوگوں کے پاس نہیں جا رہا. کوئی جائے ذرا گلی محلوں کے اندر، وہ ان سے پوچھیں، ان کا گریبان پکڑیں کہ جناب آتے تو آپ ہمارے ووٹوں کی وجہ سے ہیں، آپ کی یہ یاشیاں اور بدماشیاں تو جاری رہتی ہیں. آپ نے تو اپنے ہاں کوئی کفایت شاری نہیں کی. لیکن پاکستان کی عوام کا خون نچوڑا جاتا ہے، اور وہ خون جو نچوڑا جاتا ہے وہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ان لوگوں پہ جن لوگوں کے گھروں میں گیس بھی فری ہے، پیٹرول بھی فری ہے، بجلی بھی فری ہے. اور آج پرائم منسٹر، نگران پرائم منسٹر نے اچھا اعلان کیا. انہوں نے کہا جی افسران، اور وہ جو وابڈا کے افسران ہیں نا، صرف وابڈا کے افسران پہ کیوں؟ کیا پی آئی اے میں لوگوں کو فری ٹکٹس نہیں ملتے؟ کیا ریلوے میں نہیں یہ سہولت ملتی؟ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں. دیکھیں جی، ایک کو ہم ٹارگٹ کر لیتے ہیں. جب تک پاکستان کی اشرافیہ اور حکمران ٹولہ ان کی گردن نہیں ناپی جائے گی جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، اس وقت تک یہ کیفیت طاری رہے گی. اور میں آپ کو یاد ایک بات کہتا ہوں کہ لوگ اپنے اندر جان پیدا کریں. جب تک لوگ جان پیدا نہیں کریں گے یہ ظلم ان پہ ہوتا رہے گا. لیکن اب لوگوں میں تحریک نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، احتجاج پر احتجاج ہو رہا ہے، یہ احتجاج کے فسادات میں تو نہیں بدل جائیں گے؟ دیکھیے، تو وقت فیصلہ کرے گا کہ اس ڈائریکشن میں یہ جاتے ہیں. فی الحال یہ بات جو ہے کافی پریشانی کی بات ہے کہ عوامی سطح پر بے چینی ہے جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ہم نے تو یہ بات پہلے کہی ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ بڑھے گا. اور آج جو پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی سے بریفنگ لے رہے ہیں جنہوں نے یہ پرائسز بڑھائی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے، وہ آ کے یہ کہیں گے ہم سے غلطی ہوگی صاحب، اس لیے وہ تو جسٹیفائی کریں گے اس پرائسز کو. کس سے آپ بریفنگ لے رہے ہیں؟ اچھا، پھر فیوچر ٹینس میں کہ جی یہ وابڈا کے دفتروں والوں کو یہ کر دو، وہ کر دو. اس وقت فیوچر ٹینس میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تنگ آ گئے ہیں فیوچر ٹینس میں. آئی پی پی کی جب بات ہوئی تھی فیوچر ٹینس میں ہوئی تھی کہ جناب بس آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آئی ایم ایف کا بھی اسی طرح تھا. لیکن ایک بات اور کہہ دوں، آئی پی پی کے ایگریمنٹس اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو 2019 کا ایگریمنٹ ہے ان میں بہت فرق ہے. آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ سے کسی وقت بھی آپ واک آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کی کاسٹ
لیکن اس کی وجہ سے کورٹ میں کیس نہیں جا سکتا. آئی پی پی کے جو کیے ہوئے ہیں وہ یا تو ری نیگوسیٹ کریں, اور ہماری حکومتیں ری نیگوسیٹ کرنے کو اس لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن اتنی سخت ہیں جس میں پاکستان گورنمنٹ کی پوزیشن ویک ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ معاہدے کیے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ہمارے ہاں وہ بھی تو آئے نا دوبارہ اقتدار میں, باری تو سب کی لگی. نہیں, وہ فرق نہیں پڑتا نا. ہم اشرافیہ کی بات کرتے ہیں, اشرافیہ سے آپ کو اسپیسیفکلی کہنا پڑے گا کہ اشرافیہ سے ہماری مراد جنہوں نے فیصلے کیے ہیں یہ لوگ ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. لیکن ظاہر ہے ہمارا ملک جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی جو کرتا ہے صرف اپوزیشن کی کرتا ہے. جب تک آپ اپوزیشن میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اقتدار میں آئے تو اقتدار میں آئے تو ختم ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھ لیں 2022 تک اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی, اب بھی اکاؤنٹیبلٹی اپوزیشن کی ہو رہی ہے. فرق صرف اتنا یہ ہے کہ اپوزیشن بدل گئی ہے. اس وقت کوئی اور اپوزیشن تھی, اب کوئی اور اپوزیشن ہے. تو اگر ہم یہ کام پکڑے رکھیں گے کہ اپوزیشن ہی کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو مسئلے حل جو ہے وہ نہیں ہوں گے. پرائم منسٹر کو اس وقت یہ دیکھنا چاہیے, مثلا یہ جو انکم ٹیکس اس میں جو ایڈ کیا ہے, آپ مجھے یہ بتائیے اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ یا تو آپ یوں کیجئے نا, انکم ٹیکس اس میں ڈال دیجئے, اوروں میں ڈال دیجئے, اور جو آپ کا انکم ٹیکس کا محکمہ ہے نا, آپ کی فائنینشیل سروسز IRS جو ہے آپ کا بنتا ہے, انٹرنل ریونیو سروس, ان سب کو چھٹی کر دیں. بھئی جب آپ نے پیسے لینے ہی ڈنڈے کے زور سے ہیں تو وہ جو اتنا بڑا فوج آپ نے اکٹھی کی ہے بورڈ آف ریونیو کے تحت, اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ پھر اس کو آپ دیکھیے ٹیکسز کیا ہیں. آپ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا ان سے بریفنگ نہ لیں, کیونکہ ان کی بریفنگ یہی ہے کہ جناب مجبوری ہے, دیکھیے یہ ہے, ڈالر کی قیمت کم ہے, IMF ہے, دیکھیے IPP کے ایگریمنٹ ہیں, ہمیں پہ لندن میں کیس ہو جائے گا, ہمیں نیو یارک میں ہم پہ کیس ہو جائے گا, اور ہم کیا کریں, دیکھیے جی وہ چوری ہوتی ہے. وہ تو آپ کو داستان سنائیں گے. آپ کو فیصلے لینے ہیں, آپ یہ پوچھئے کہ جو ٹیکس اس میں ڈالے گئے ہیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, اور جب آپ نے یونٹ کی پرائز بڑھا دی ہے تو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کیا ہے؟ ایکسپلین کریں, what is this fuel adjustment? ایکچوئل بل کچھ اور ہوتا ہے اور اس پر ٹیکسز کی بھرمار ہوتی ہے, تو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے, اس پر فوکس کی ضرورت ہے وزیر اعظم صاحب کو. لیکن صاحب آپ کی نظر میں جو عوامی سطح پر رد عمل اس وقت سامنے آ رہا ہے, یہ کیا رنگ لائے گا؟ مریم, غیر منظم جدوجہد کا تو کوئی مجھے نتائج نظر نہیں آتے, اور اس کا یہی ہے کہ انارکی بڑھے گی, سوسائٹی میں ایک دوسرے سے نفرت بڑھے گی, اور جو حکمران ہے اس وقت اس طبقے سے مزید نفرت میں اضافہ ہوگا. اصل مسئلہ ہے کیا, ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. بجلی کا بل جو ہے وہ ایک اس کے خلاف جو اپرائزنگ ہے یا جو اس کے خلاف احتجاج ہے وہ ایک علامتی احتجاج ہے. آپ خود مجھے بتائیے, کیا آپ کا مسئلہ صرف بجلی کا بل پے کرنا ہے کہ نہیں, آٹا, چینی, گھی, دالیں, گوشت, جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں, گیس, سب میں مسئلے ہیں. مہنگائی جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے, لیکن ہم نے اس کے عوامل کو تلاش کرنے ہیں اور اس کے حل کی طرف جانا ہے. ایاز صاحب کو برا لگے گا, لیکن جو 2018 کے بعد جو کچھ ہوا, اسپیشلی کنزیومر جو ہے ان کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلی گئی, اور اس کا تسلسل پھر بعد میں 16 ماہ میں بھی جاری رہا, اور اب نگرانوں نے بھی آج سرخ جھنڈی دکھا دی کہ ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے, ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. اب دیکھیں, اگر آپ کی حکمت عملی کا, اگر بجلی کی بل ہی کی ہم بات کریں, اگر آپ کی حکمت عملی یہاں پہ رک جاتی ہے کہ آپ نے ڈالر کی قیمت جو ہے 195 پہ ایزیوم کیا تھا, اور ڈالر جو ہے اوپن مارکیٹ میں 220 اور 215, اس پہ بھی آپ کو نہیں مل رہا, تو اس میں میرا کیا قصور ہے اور آپ کا کیا قصور ہے؟ وہ تو جو ہمارے پالیسی ساز ہے, جو ان تمام چیزوں کی انالیسس کرتے ہیں, جن تمام چیزوں کو جو پریڈکٹ کرتے ہیں, جو پالیسی بناتے ہیں, وہ ان سے پوچھا جائے, وہ ان کا مسئلہ ہے. اگر انہوں نے غلط اسسمنٹ کی ہے تو یہ ہم کیوں بیئر کریں اس کو؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ایماندار لوگ ہیں, جو بل بھی بھرتے ہیں, جو ٹیکس بھی دیتے ہیں, جو آپ کے تمام قوانین کو بھی مانتے ہیں,
جو ٹیکس نہیں دیتے, جو بجلی چوری کرتے ہیں, جو گیس چوری کرتے ہیں, ان کا بوجھ ان ایمانداروں پہ آپ ڈال کیوں رہے ہیں؟ اس کا بھی تو کوئی جواب ہو نا. کیا ہم بھی بل دینا چھوڑ دیں؟ اب ہمیں بتایا جا رہے ہیں کہ جو جتنی بھی ڈسکوز ہے اور جتنی بھی آئی پی پیز ہے ان سے جو ہے 80 ارب یونٹ کے لگ بھگ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اور ان کو کنزیومر تک پہنچا رہے ہیں, لیکن اس کے بدلے ہمیں جو ہے 30 ارب جو ہے یونٹ سے کم کی آمدن ہو رہی ہے. تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جب آپ کے لائن لاسز جو ہے وہ 40% سے اباو ہے تو اپنے سسٹم کو درست کرے. وہ 40% میرے اور آپ کے کھاتے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ آج بھی جو پرائم منسٹر نے جو ایک اجلاس منعقد کی تھی اور بریفنگ تو ایاز صاحب اس پہ بھی چیبے جبی ہیں کہ انہوں نے سیکٹری جو پاور ہے ان سے بریفنگ کیوں لی, تو کس سے وہ لیتے بریفنگ؟ وہ کیا آئی ایم ایف کے کسی نمائندے کو بٹا کے یا ورلڈ بینک کے کسی نمائندے سے لے کے وہ بریفنگ لیتے؟ انہی لوگوں سے انہوں نے باز پرس کرنی تھی اور آخر میں یہی ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی جو ریلیف کی ایک توقع تھی, ہم کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں جب آپ کا خزانہ خالی ہو, آئی ایم ایف کا ڈنڈا جو ہے بالکل آپ کے سامنے ہو, وہ آپ کو پڑھنے والا یہ ہے ہو. نا, جو لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں انہی کو بلا کر پوچھا جا رہا ہے بھئی یہ ظلم آپ لوگ کیوں ڈھا رہے ہیں اور کیا اس ظلم میں کمی ہو سکتی ہے. پوائنٹ اس وقت یہ ہے صافی صاحب. لیکن ایاز صاحب جیسا کہ بھی ذکر ہوا, وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا, لیکن اس اجلاس میں فوری طور پر تو عوام کو ریلیف نہیں مل سکا. کل پھر اجلاس ہوگا, جو تجاویز دی جا رہی ہیں ان سے متعلق کیا آپشنز آپ کو لگتے ہیں کہ ریلیف مل جائے گا عوام کو؟ پھیلی ہوئی ہے, گہری ہے, پیناڈول کی کون سی گولی سے وہ مرض ٹھیک ہوگی؟ یہ پچھلے 18 مہینے کا سمر ہے. آپ نے 2 خاندانی وراثتوں کو جن کا اینٹ کتے کا بیر تھا ان کو ملا دیا. معجزہ تھا وہ ملا کے آپ نے کہا چلاؤ مملکت تمہارے ہاتھ ہے, اور یہ جو ہے لوگ ایسے ہے کرو. پھر 18 مہینے میں یہ جو 2 خاندانی وراثتیں مل گئیں, انہوں نے پھر وہ کیا جو نہ پہلے کے تالے آزما کر سکے تھے, نہ پہلے کے سورما کر سکے تھے. آج کبھی یہاں, اور بیچارہ یہ کاکڑ, اور یہ کیا کرے, اس سے آپ کیا رکھتے ہیں؟ اور یہ تو پیناڈول گولی دینے کے قابل نہیں ہے. آپ یہاں باتیں کر رہے ہیں, وہاں پہ تالیاں بجی, او آگے جی, ایک آگے وہ جو ہے وہ خاندانی وراثت, دوسرے آگے. یہاں کون سی سیاسی پارٹیز ہیں؟ یہ سیاسی پارٹیز ہیں موروثی سیاست. ہم ان سیاسی پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ماحول دیکھا ہوا ہے. اور یہ تو ذاتی وفاداریاں ہیں, ایسے ایسے وہاں پہ ان کے ہاتھوں. آپ یہ جو کہتے ہیں 24 کروڑ, یہ بڑا ملک ہے, اور 24 کروڑ کی قسمت آپ نے ان 2 خاندانی وراثتوں کو دے دی. اور اب آپ کہہ رہے ہیں جو باقی بچ گیا ہے وہ کبھی قطر کو یہ دے دیں, وہ فلانے ایئرپورٹ اس کو دے دیں, فلانی وہ ہے. اب بلا رہے ہیں کہ زراعت بھی یہاں سے ختم ہو جائے کارپوریٹ فارمنگ کے نام سے. کیش کراپ بناؤ جو وہاں باہر جائیں گے, ڈالر آئیں گے, گندم ختم, کھانے کی چیزیں ختم, ہر ایک چیز پہ جیسے افریقہ کے ملک امپورٹ کرتے ہیں جو خود کفیل ہوا کرتے تھے. آپ کی تو یہ حالت ہو رہی ہے. یہ بجلی کے بل شروعات ہے, یہ اختتام نہیں ہے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار؟ اور خدا کے واسطے دیکھو تو اسی ملک کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. 18 مہینے میں ہوا کیا ہے؟ یہ اسپیشل کورٹ بنانی ہے, آئی پی پیز کے لیے بنائیں. ٹھیک ہے, پچھلی میں آئی پی پیز کے خلاف اقدامات کی شروعات کے پہلے قدم لیے گئے تھے, بونچال مچ گئی تھی. سب سے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ملک میں اس وقت وہ ہیں, کس کی مجال کے ان کے بارے میں بات کرے. ٹھیک ہے, ہم یہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں, پرچون کے سودوں کی بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں جی وہ جو ہے نا, وہ وہاں سے بجلی وہ وہاں ہو گئی ہے, اور پھر وہ گریڈ 17 کے بھی ان کو بھی تو کرنا ہے نا. یہ ہم پرچون کے سودے کر رہے ہیں. جو تھوک کا حساب اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہے, اس پر کوئی اور بات نہیں کر پچھلی رہا. 45 سالوں سے ہو رہا ہے. لیکن اس کا جو ہے وہ جو بے نظیر پہنچ کے جو اس کا عروج تھا, وہ 18 مہینوں میں 18 مہینے کا سمر ہے. یہ شروعات ہے. یا صاحب کے مطابق آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, تو آگے حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں, حل کیا ہے سلمان صاحب اس کا؟ ہمیں اس میں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ 2 خاندانی وراثتوں نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کے حصے دار رہے ہیں, ہم اس میں پارٹنر رہے ہیں.
دیکھیں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میٹھا میٹھا ہپ اور پھیکا پھیکا تھو نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم خود مستفید ہوتے رہے، جب وہ اس ملک کو برباد کر رہے تھے اس کشتی میں ہم سوار تھے. اور ہوتا کیا ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں جہاں پر ملک پہنچ گیا ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا کیا دھرا نہیں ہے. میرا مسئلہ آئی ایم ایف ہے، اس لیے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے اس کی گردن ناپ لو، بڑوں کو چھوڑ دو، بڑے بنگلاز کو چھوڑ دو، بڑے گھروں کو چھوڑ دو، جن کے بڑے بڑے یہاں پر ہیں، جن کے انٹرسٹ ہیں ان کو چھوڑ دو. 24 کروڑ عوام کی گردن نچوڑ لو، ان کے جسم میں سے آخری خون کا قطرہ ہے وہ بھی لے لو. اور یہ کس نے کیا تھا؟ وہ جو تبدیلی سرکار تھی جنہوں نے کہا تھا کہ خودکشی کر لیں گے، یہ سارا کچھ آ کے بریکٹ انہوں نے کیا. یہ معاہدہ پڑھے نا ذرا کہ جی تیل بھی آپ سے پوچھ کے کریں گے، بجلی بھی آپ سے پوچھ کے کریں گے، گیس بھی آپ سے. اس ملک میں چینی کا بحران تھا، آج 180 پہ ہے. چینی پہ کمیشن بنا تھا، یاد ہے آپ کو؟ بتایا گیا قوم کو کہ 40 روپے پہ بنتی ہے، یہ لوٹ کے لے گئے. وہ 450 ارب کا ٹیکہ اس دور میں کس نے لگایا تھا؟ وہ شوگر مافیا کون تھا؟ وہ آٹے کا مسئلہ تو پنجاب میں تھا ہی کبھی نہیں، آٹا دال تو تھی نہیں کبھی بھی. آٹا یہاں پر کیسے پہنچا؟ وہ 18 ماہ نہیں، 3.5 سال بنیادیں وہاں رکھی گئی تھی. انٹرنیشنل ایجنڈا تھا، پاکستان پہ لاگو کیا گیا. اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اسی عالمی ایجنڈے کے مطابق پاکستان کے اندر انتشار، خلفشار، نچوڑ لو ان غریبوں کو، مار لو. دیکھیں بات یہ کہ آپ حل، میں پرائم منسٹر صاحب کو حل بتاتا ہوں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا اے سی اتار لے. آپ کا اے سی کیوں اترے؟ آپ ٹیکس ادا کریں، وہ ٹیکس ادا کریں جو گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں. 11 ٹیکسوں کا کوئی جواز ہے اس بل پہ کہ بجلی ہے 10,000 کی، 6,000 آپ نے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے، وہ آپ ٹیکس ختم کر دینا. وہ تو آئی ایم ایف نہیں آپ کو روکے گا. اور آئی ایم ایف کا ڈنڈا موجود ہے. کوئی سیاسی پارٹی لے، میں آپ کو کہتا ہوں ریکارڈ پہ، تینوں بڑی پارٹیز میں شاہ محمود قریشی سے بیان لے دیں آئی ایم ایف کے خلاف، میں صحافت چھوڑ دوں گا. مسلم لیگ نون سے لے دیں، پیپلز پارٹی سے لے دیں، یہ سب وہاں پر مکے ہوئے ہیں. 24 کروڑ عوام مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، عروج پہ ہے. لیکن اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں اور ہم لوگ سارے فائدے ان پارٹی سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جب آگے ہمارا اصل مسئلہ آئی ایم ایف ہے، تو ڈاکٹر صاحب ایک وقت میں آئی ایم ایف کو بھی خوش رکھنا اور عوام کو بھی مطمئن کرنا، یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ جس ملک سے بھی اس قسم کا ارینجمنٹ کرتا ہے یہی سلوک کرتا ہے. یا تو یہ ہونا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ خصوصی سلوک کیا ہے لیکن فلاں ملک کو تو کچھ بھی نہیں کہا، فلاں ملک کو بھی کچھ نہیں کہا. یہ جو اکنامک ریسٹرکچرنگ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. یہ آئی ایم ایف کے پاس آپ کیوں گئے تھے؟ اور پہلی دفعہ نہیں گئے، یہ 2019. دیکھیے اس وقت جو بحث ہو رہی ہے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا پاکستان میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ 3.5 سال میں ہوا ہے کہ 18 مہینے میں ہوا ہے. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس کون سا ملک جاتا ہے؟ وہ ملک جاتا ہے جو پراسپرس ہو، وہ ملک جاتا ہے جس کی اکانومی سٹیبل ہو، وہ ملک جاتا ہے جس میں لوگ مزے میں ہوں. وہاں وہ لوگ جاتے ہیں جو پہلے جنہوں نے اپنی اکانومی تباہ کر لی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنے ریسکیو کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جو ہے یا ورلڈ بینک کے پاس جو وہ جاتے ہیں. تو اس میں آئی ایم ایف کا ایک ہے، لیکن یہ جو آپ کو باہر سے اسسٹنس ملتی ہے وہ اس لیے نہیں ملتی کہ آپ اپنی کمزوریوں کو چھپائیں. وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس پیسے سے آپ اپنی اکنامک ریسٹرکچرنگ کر کے وہ فیصلے کریں جو کرنے چاہیے. آپ فیصلے نہیں کرتے، آپ آسان راستہ ڈھونڈیں، ٹھیکے پہ دے دو. اب یہ جو ایئرپورٹیں آپ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں، آپ کی پورٹ تو پورٹ کا ایک حصہ تو ٹھیکے پہ دیا جا چکا ہے. اور یہ مجھے حیرانی ہے یہ قطر پہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر چیز زیادہ تر یہ قطر پہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ویسے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس قطر کے پیچھے بھی کچھ ہماری مقامی قوتیں ہیں. اچھا، بیٹھے بھی ہوئے. ہاں بس میں نہ آگے نہیں جانا چاہتا، آپ نے بالکل صحیح اشارہ کر دیا کہ وہاں ایک کنیکشن ہے ہمارا قطر کے ساتھ. رخ امریکہ کی طرف نہیں ہے، قطر کی طرف ہے. جی بالکل ہے قطر کی طرف. امریکہ آپ کو امریکہ آپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اس وقت. جو آپ کی ٹریڈ ہے سب سے زیادہ ٹریڈ امریکہ کے ساتھ ہے، لیکن جو اکنامک اسسٹنس ہے وہ امریکہ نمبر 1 نہیں ہے. آپ مانگتے ہیں سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، آئی ایم ایف ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں.
امریکہ اس سے ذرا نیچے آتا ہے، لیکن ان انسٹیٹیوشن میں امریکہ موجود ہے. ٹھیک تو ہے. لہٰذا آپ کا مسئلہ آپ کے اندر ہے، آپ کی حل آپ کے اندر ہے، لیکن آپ میں یہ کریج نہیں ہے. پاکستانی سٹیٹ، اس کے لیے انگریزی کے لفظ استعمال کروں گا، ڈس فنکشنل سٹیٹ ہو گئی ہے. ڈس فنکشنل سٹیٹ سے ہماری مراد ہے کہ ریاست موجود ہے، ادارے موجود ہیں، لیکن کام نہیں کر سکتے. آخری ایک مثال، ہم یہی فیصلہ نہیں کر سکتے دکانیں کب بند ہونی ہیں. اب دیکھیں نا، لاہور میں کبھی 10 بجے کا آ جاتا ہے، کبھی 11 کا آ جاتا ہے، کبھی 8 بجے کا آ جاتا ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ انفورس کر سکے. اور جو ملک یہ چیزیں انفورس نہیں کر سکتا ڈسپلن، وہ ملک کبھی اکانومی نہیں سنبھال سکتا. لہذا پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا گمبھیر ہے کہ ہماری پریزنٹ لیڈرشپ میں ول پاور نہیں ہے کہ ان مسائل کو حل کر سکے. ٹھیک ہے صافی صاحب، بات مسائل کے حل کی ہو رہی ہے اور کل وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر اجلاس طلب کر لیا اور تجاویز مانگی ہیں. آپ کو لگتا ہے کل کوئی حل نکل آئے گا؟ نہیں، مجھے کوئی نہیں لگتا کہ حل نکل آئے گا، لیکن پاکستان کو قطر کی جانب نہیں جانا چاہیے. امریکہ کو لیز پہ دے دے، اسرائیل کو لیز پہ دے دے، اور کیوں نہ جو چندریان بھجوانے والا ملک ہے بھارت ہی کے حوالے کر دے. قطر، سعودی عرب، ایران، افغانستان، ان ملکوں میں رکھا ہی کیا ہے؟ سعودی عرب، چائنا، یہ ممالک تو ہمارے دشمن ہیں نا. آپ امریکہ ہی کی طرف چلے جائے، جہاں پہ آپ پڑھے ہیں، جہاں پہ آپ لکھے ہیں، جہاں پہ آپ کا جو ہے مال بکتا ہے، تو وہیں پہ آپ لے کے جائیں. پاکستان ان کے حوالے کر دے تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یار آپ کی قطر جو ہے، آپ اس کو اتنے، جو آپ کی اتنی دانش ہے، اتنی آپ کی سمجھ ہے، اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ قطر جو آپ کے ساتھ قریب لگا ہوا ہے، جو سعودی عرب جو ہے آپ کے بیچ میں ایک سمندر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر اس کے ساتھ آپ تعاون نہیں بڑھاتے، اپنے پڑوسی ممالک کی بجائے آپ جاتے ہیں 7 سمندر پار امریکہ کے ساتھ اگر اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتے تو کرے. اگر قریب کے ملکوں میں آپ سے کوئی فائدہ آپ کو مل رہا ہے تو آپ کیوں نہیں لے رہے؟ اور اگر قطر کی مجھے کوئی مضمرات بتائے نا، اس کی ہمیں نقصان کیا ہوا ہے، یا سعودی عرب نے آپ کو کیا نقصان پہنچایا ہے، یا جو آپ کے جو چین جو ہر اچھے اور برے موسم کا آپ کا ساتھی ہے، اس کے مجھے آپ کوئی ان کے نقصانات بتائیے نا. آپ ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے، چین نے اعلاناً اور غیر اعلاناً آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، اور آپ کو امریکہ کی یاد ستائی جا رہی ہے. اگر امریکہ کا اتنا زیادہ ہمارے ساتھ ہوتا تو 71 میں آپ کو 73 میں بچاتا. اب بھی 9/11 کے بعد جو ہے صاحب صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اور ہمیں ابھی عوام اور حکمرانوں کے درمیان بڑھتے فاصلے پر بھی بات کرنی ہے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پریشان حال عوام کی ہم بات کر رہے ہیں. یا صاحب، عوام پر اتنا مشکل وقت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے سال ہا سال حکمرانی کی ہے عوام پر، وہ اس وقت غائب نظر آ رہے ہیں. کیا ان سیاسی جماعتوں کے عوام میں جڑیں کمزور ہو چکی ہیں؟ نہیں، تفریق تو آپ دیکھ لیں نا. ایک طرف سیاست کا گلا دبایا جا رہا ہے، دوسری طرف گماشتوں کو آگے کیا جا رہا ہے. ابھی آپ گماشتوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی نمائندگی کریں گے، وہ تو پھر بڑی مشکل بات ہے. عوام تو 2 طرف سے مار کھا رہے ہیں نا. ایک بجلی کے بل پڑ رہے ہیں، دوسرا جو ہے بولنے میں نہیں دیا جا رہا. اس کا ہے یہ ڈبل، مطلب وہ ڈبل چیز اس کو کر رہی ہے. اور یہ جو ہے گماشتے، یہ جس کا میں نے پہلے کہا تھا، یہ جو ذاتی ان کی وہ جو ہیں لائلٹیز، وہ ڈائنسٹیز ہیں ان سے آپ توقع رکھتے ہیں. اور یہ تو شریک ہیں اس میں، سارے لوٹ مار کے یہ شریک ہیں. یہ عوام کی نمائندگی کریں گے؟ وہ جو لندن میں بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے، وہ لندن سے تو یہاں پہ آ جائیں نا اس وقت میں. دیکھیے ان کے سارے کے سارے، باقی سندھ والے دیکھ لیں، ان کا بھی حال. اب یہ ساری چیزیں عوام کو پتہ ہے، لیکن اگر کوئی وفاداریاں ثابت کر کے یہاں پہ شور مچانا چاہتے ہیں، اس کا اب کیا علاج کیا جائے؟ انہوں نے ہم نوائی کرنی ہے، ان کا وہ ہے ہی ایسے وہ کام، اور بیچارے کیا کریں یہاں پہ. ایسی بات انہوں نے جو چیز ڈیفینڈ نہیں کی جا سکتی، انہوں نے ایسے کر کے ڈیفینڈ کرنا ہے اس چیز کو. اور جو عوام کے مسائل ہیں، ان گماشتوں سے اب کیا توقع رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو عوام اور حکمرانوں کے درمیان یہ بڑھتا فاصلہ. ہماری صحافتی تربیت تو ہے نہیں کہ ہم جن کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہو ہم انہیں گماشتے کہیں. ہم تو ان کو عزت دیتے ہیں جن کے ساتھ تعلق رہا ہو. تو بات یہ ہے کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر آج درپیش ہے، ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کی آواز بنتی ہے، مسائل کے حل کے حوالے سے، مشکلات کے حل کے حوالے سے. اور
پولیٹیکل پارٹیز نہیں ایک رائے عامہ تشکیل دینی ہوتی ہے, پریشر بڑھانا ہوتا ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز کہ وہ گماشتے جو پاکستان میں برسر اقتدار رہے ہیں, جو بڑی بڑی پارٹیز تھی, بڑے بڑے لیڈر تھے, کیا آج وہ عوام کے ساتھ, مسائل زدہ عوام کے ساتھ, مہنگائی زدہ عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ سب کی آوازیں بند ہیں, اس لیے کہ اس ساری تباہی و بربادی میں ان کا ایک رول ہے اور ہم ان کے اعلیٰ کار ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ بات کروں گی لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, سیاسی قوتیں تو عوام کی آواز بنتی ہیں ان مشکل حالات میں, لیکن اب جو منظر ہے وہ بالکل ہی برعکس ہے اس کے. یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سیاسی قوتیں عوام کو مضبوطی دیتی ہیں یا عوام کی آواز بنتی ہیں. عملی طور پر ایسا ہمارے ہاں ہمیں نظر نہیں آیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سٹیج پہ حالات چونکہ اتنے خراب ہیں, اقتصادی حالات اور عام آدمی کے, کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ آ کے حکومت کا ساتھ دیں تب مصیبت, اگر یہ آ کے ایجیٹیشن میں جائیں تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے جن کی ناراضگی سیاسی مستقبل کو نقصان پہنچاتی ہے. تو لہٰذا یہ پارٹیز جو ہیں یہ جو ہے نا بات چیت ادھر ادھر تقریریں تو کرتے رہیں گے, لیکن کوئی کنکریٹ سٹیپ, کوئی کنکریٹ پرپوزل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اس عوام کی فلاح کے کاموں کی کیونکہ وہ سوچ سے خود آ رہی ذمہ دار ہیں ان سب کے نا. صافی صاحب, آپ کی نظر میں کیوں گریزہ دکھائی دے رہی ہیں یہ اسپیشلی بڑی سیاسی جماعتیں عوام کا ساتھ دینے سے؟ دیکھیں, سیاسی جماعتوں کو عوام کو منہ دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ جائیں گے, کیونکہ میں کل ہی آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. اقتدار ایک ایسی چیز ہے, ابھی گماشتوں کی بات کی گئی ہے, تو الحمدللہ ہم تو نہ کسی جماعت کے گماشتے رہے ہیں نہ کسی جماعت کے کارندے رہے ہیں, یہی قلم کی مزدوری کرتے رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.